अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कामरान शाहिद साहब इंशाल्लाह जल्द ही हमारे दरमियान मौजूद होंगे, बनफ्स नफीस ये प्रोग्राम कर रहे होंगे। आज अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की बात की जाए, इस वक्त सर-ए-दस्त जो सबसे अहम मामला है वो यकीनी तौर पर वो फाइनेंस बिल है, तरमीमी फाइनेंस बिल, जिसे पार्लियामेंट से पेश होना है। कल इसे फिर पेश किया जाएगा वफाकी काबीना में, और जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कब इसे पार्लियामेंट में लेकर आना है। इसी से पाकिस्तान के जो माशी मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसके हवाले से कानून साजी होनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी होगी और ज़रूर होगी, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अपोजिशन का मुसलसल मानना यह है कि अपोजिशन इस कानून साजी की राह में रुकावट पैदा करेगी। अगर अपोजिशन ऐसा करती है तो उसके क्या मकासद हो सकते हैं, क्या वो हुसूल हासिल कर लेगी ऐसा करने से? फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि अपोजिशन को इसमें कोई कामयाबी हो रही है, क्योंकि जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग ने पहले इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। MQM के बारे में जो मेरी इत्तलात हैं वो यही है कि MQM इस पर वोट करेगी। कुछ थोड़े बहुत एतराज़ात अगर होंगे तो वो इस हद तक नहीं होंगे कि इस बिल को कहीं रोक दिया जाए। ज़रूरी क्यों है ये बिल? ज़रूरी इसलिए है कि जनवरी में अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान को जो मज़ीद पैसे चाहिए कर्ज़ उतारने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, मुल्क के माशी मामलात को ठीक करने के लिए, वो सहल हो जाएंगे, और इसके लिए लाजमी है कि यह कानून साजी की जाए। तो साफ सी बात है, अपोजिशन कितना भी शोर मचाए वो इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि वो इस बिल को रोक सके। बहरहाल उसका हक है, जमहूरी हक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा, और ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा बल्कि ये इसको नथी कर दिया कि अगर हमने ये इक़दाम किए, ये कानून साजी की, तो खुदा न ख्वास्ता हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़तरे में पड़ सकता है। ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16th of December 1970। यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। डट के मुखालफत करेंगे। ये वोट आपके पास नहीं है, ये सहूलतकारी से वोट आएंगे। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। ना करेंगे, प्लीज ना करें। शेरी रहमान साहबा की भी मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूं कि उन्होंने भी आज इस पर शदीद तनकीद की है। वो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब वो डायरेक्ट बैनुल अक़वामी साम्राज्य से जवाबदेह होंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें पार्लियामेंट पर बहस नहीं हुई? IMF उसको चलाएगा, पाकिस्तान का इससे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। वो ये इनके दौर में काले कवानीन लाए जा रहे हैं और उसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का लिबादा बनाया जा रहा है। ये घिनौना मजाक है पाकिस्तान के साथ। अच्छी बात है, पार्लियामेंट में ऐसी बातें होती हैं, हेडलाइंस का हिस्सा बनती हैं, लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं। लेकिन शहजाद वसीम साहब हुकूमत की अहम शख्सियत है, और वो ये फरमाते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी की जो हम मीटिंग्स करते हैं, अपोजिशन उसका हिस्सा नहीं बनती, वहाँ हिस्सा नहीं बनते, यहाँ पर शोर मचाती हैं। सुनिए ज़रा उनको। कमेटी का इजलास हुआ, इनको बुलाया गया, इन्होंने वहां पर आना गवारा नहीं किया। वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, इस वजह से वो वहां नहीं आए। जहां वर्दी वाले आते हैं वहां पर तो ये दौड़े चले आते हैं, मगर जब पार्लियामेंट की कमेटी में वो पेश किया जाता है तो ये कहते हैं हम आते नहीं हैं। तो इनका चेहरा ये है, ये जो बात जमहूरियत की करते हैं, ये भागते पीछे वर्दी के हैं। तो एक बात तो जहन में जरूर रखें कि जी ये बिल, इसको पास होना, और पाकिस्तान में ये सोच मौजूद है कि इसका ये कितनी ही कड़वी गोली क्यों ना हो, ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आवाम के लिए इससे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना पड़े, वो बढ़ जाएं, लेकिन इसका होना ज़रूरी है। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ की अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब सीनियर तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने बहुत से माहिरीन से बात की है, जहाँ पर भी बात करता हूँ पता चलता है जितनी भी कड़वी गोली हो इसको निगलना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, हमने आगे जाना है, तो हमें ये फाइनेंस बिल भी पास करना है, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी भी देनी है, IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब इस सूरत हाल पर हम मौजूद हैं। क्या आपके पास इस मौके पर, जब आप कह रहे हैं कि आप इसको पास नहीं करने देंगे या नहीं करवाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? बहुत शुक्रिया मसूद। हमारे पास वही ऑप्शन हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। हम पार्लियामानी तरीके से जो हमारी वॉइस है, जो आम आदमी की वॉइस है, वो बिल्कुल रेज़ करेंगे।
اور لیکن یہ بات اب طے ہوگی، اور جو لوگ یہ 350 ارب اور کچھ لوگ تو 500 ارب کہہ رہے ہیں جس کی یہ منی جا رہے ہیں، اس کو جو عوام کے اوپر جو اس کا دھچکا ہے اس کو ہر ایک کو فیس کرنا پڑے گا۔ اتحادی جماعتوں کا بھی یہی پرابلم ہے، وہ لائن کے دونوں طرف کھیلتی ہیں۔ وہ ایک طرف ان کو مہنگائی کا بہت دکھ ہوتا ہے، عوام کی ان کو جو ہے مزریز کا بہت خیال آتا ہے، دوسری طرف جب عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تب وہ جا کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ چند وزارتوں کا اور چند فنڈز کا معاملہ ہے۔ میری گزارش اس پہ اتنی سی ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہر حکومت جاتی رہی ہے، اور ہم نے تو خیر آئی ایم ایف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم بھی کیا تھا، اس کو خداحافظ بھی کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ آج جہاں پہ حالات یہ ہیں، اتنی زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے معاہدہ کرنے سے پہلے آپ سے شرائط منوا رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہی، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں مسعود صاحب نہیں ہوا۔ وہ آپ کے وہ گن پوائنٹ کے اوپر ہم سے وہ کچھ کرا رہے ہیں کہ جو شاید سوچا نہیں جا سکتا۔ اب جو اسٹیٹ بینک کی پہلے جو بل آ رہا ہے، میں کوئی معاشی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ معاشی ماہرین کو سنا اور ان کے اوپر بڑی کیٹیگورک رائے تھی کہ دنیا میں، پوری دنیا میں کسی اسٹیٹ بینک کے پاس یہ پاور نہیں ہے جو ہم پاکستان کو دینے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے پاکستان کو جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ ہم خود سنتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے بہت ساری فورسز ہیں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، ہمیں وہ معاشی طور پر، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو معاشی طور پر جو آپ بالکل سرنڈر کر گئے ہیں، جو آپ بالکل صرف ان کی کاسٹ کے اوپر ہر بات مان رہے ہیں، اور پھر اسد عمر کو جب ریموو کیا تھا عمران خان صاحب نے، انہوں نے اس وقت ایڈمٹ کیا تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی، بلکہ اب کے جو مشیر ہیں، بلکہ اب تو وزیر ہو گئے ہیں، شوکت میں نے سوال اس سے آپ سے آگے کیا ہے، دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا، انہوں نے تباہی کر دی۔ اس وقت آپ نہیں جاتے، آپ کہہ دیں جی ہم نے نہیں لینا پروگرام آئی ایم ایف کا، نہیں چاہیے ہمیں پیسے، واٹ نیکسٹ؟ یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے نا، جو اس کھائی میں ہمیں پھینک رہے ہیں، جو اس کھائی کی حد تک ہمیں لے آئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آگے چلنا کیسے ہے۔ لیکن ایک طرف کنواں ہے، بتائیں جی صداقت علی عباسی صاحب، اور اس میں سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ ایک منٹ میں صرف ایک لائن کمپلیٹ کر لوں، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، یہ سب ہماری عام آدمی کی جیب سے نکلنا ہے۔ ان کے تو پیٹرول بھی سرکاری، ان کے تو ساری جو ہے معاملات بھی سرکاری، ان کی گیس بھی سرکاری، ان کے بجلی کے بل بھی سرکاری، ہم نے دینے ہیں، ہم نے بھگتنا ہے اس کو، اور یہ جو اس حالات پہ لے کے آئے ہیں، جس کنویں میں ہمیں انہوں نے گرا دیا ہے، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، مختصر سے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ صداقت علی عباسی صاحب، ایسی صورتحال پر آپ لے آئے ملک کو، اپوزیشن کہہ رہی ہے گروی رکھ دیا، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں گروی رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا، اسٹیٹ بینک بھی گروی رکھ دیا، ایسی صورتحال پر آپ لے آئے، بڑی بدترین کارکردگی آپ کی پریزنٹ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، آپ کے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں۔ مسعود صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ 3.5 سال کے سرکاری پیٹرول اور گاڑیوں کا جو تانا دینے والے، پچھلے 30 سال سرکاری پیٹرول اور گاڑیاں انجوائے کرتے رہے اور ان سے 3 سال برداشت نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب دوسری بات یہ، اب ہم بہت برے ہیں۔ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا نواز شریف کے دور میں، اب وہ 2-3 ارب ڈالر میں آ گیا، یہ برا ہے۔ 7 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 30 ارب ڈالر کے ہیں، یہ برا ہے۔ 20 ارب ڈالر کے یہ ایکسپورٹ نواز شریف 5 سال برباد کر کے چڑھے گئے، آج وہ 32 ارب ڈالر ہے، وہ برا ہے۔ 20 ارب کے ریمیٹنسز 30 ارب میں ہو گئے، برا ہے۔ 3800 ارب روپے کا ان کا ٹیکس کلیکشن تھی، آج 6000 ارب ہو گیا، یہ برا ہے۔ ہمارا 4 کی 4 جو بڑی فصلیں ہیں وہ اس وقت بمپر کراپ چل رہی ہیں۔ ہمارا اس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ پیک پہ ہے، ٹریکٹرز موٹر سائیکلوں کے سیل پیک پہ ہے۔ یہ جو پاکستان کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو پوچھے، یہ ملک میں اس طرح کی چیزیں پھیلا کے آخر میں انہوں نے کسی کے جا کے کوئی ڈیلیں مانگتے ہیں اور یہ اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ معیشت ڈوب گئی ہے۔ تو معیشت کے سارے اشاریے مثبت ہیں، ایک مہنگائی ہے جو واقعی ہے اور جو انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں، یہ کس منہ سے صداقت بھائی سوری یہ نہ کہیں معیشت بڑی اچھی چل رہی ہے، یہ نہ کہیں۔ دیکھیں آپ بھی تھوڑا ریشنل ہو جائیں پلیز، تھوڑا ریشنل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے زندگی میں پہلی مرتبہ میں بھی گھر پہ سلنڈر استعمال کر رہا ہوں گیس کا، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، تو ریشنل آپ بھی تھوڑا سا ہو جائیں۔ خرابیاں ہیں، خرابیوں کو ایکسیپٹ کریں۔ اچھا آپ سنیں، میں پچھلے 4 سال سے
سردیوں میں I8 اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں تو ہمیشہ سلنڈر ہی استعمال کرتا ہوں. ہر سال سردیوں کے 1.5 مہینے میں گیس کا پریشر کم ہوتا ہے, اور جب پاکستان کے اندرونی ذرائع مسعود 9% سالانہ گیس کمی کی بتا رہے ہیں, تو ظاہر ہے گیس کا مسئلہ جو وقت گزرے گا ورس ہوگا. جب قرضے نواز شریف نے لے کے جب ہم بجلی کے ہم نے حکومت ملی تھی تو کیپیسٹی پہ 400 ارب دے رہے تھے سالانہ, آج 800 ارب دے رہے ہیں. کس کو پیٹیں؟ وہ تو لوٹ مار کر کے باہر بھاگ گئے, وہ تو کمیشن لے کے باہر بھاگ گئے. آپ کی منسٹر بتاتے ہیں 27% لوگ جو ہے وہ گیس استعمال کرتے ہیں لائنوں کے ذریعے, اور وہ 27% بھی استعمال نہیں کر پا رہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, IMF کے پروگرام میں جانا پڑ رہا ہے. نا آپ سنیں نا لگ رہے مسعود, ہم پے کریں گے, اگر 9% سالانہ گیس کم ہوگی پے کریں گے. نہیں ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں اگر سالانہ 9% گیس کم ہو رہی ہے, اور اگلے سال پرابلم تو ورس ہوگا. اگر بجلی کا جو 2018 میں 400 ارب سالانہ تھا, آج وہ 800 ارب سالانہ ہو گیا, ڈبل ہو گیا, تو کیا اس کا لوڈ تو معیشت پہ پڑنا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور آخر میں پہنچ جاؤں گا کہ کب گیس پرانوں کی بات کریں, کتنے کی آپ خرید سکتے تھے, کہاں معاہدہ کر سکتے تھے, کہاں معاہدہ کیا, کہاں معاہدہ نہیں کیا, کہاں آپ نے دیر لگائی. لیکن جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں 1971 میں سرنڈر کیا تھا, اس سے برا سرنڈر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سامنے. کیا واقعی اتنی خطرناک صورتحال ہے؟ تھینک یو ویری مچ مسعود رضا. دیکھیں سیاستدان تو بڑے بلند بانگ دعوے بھی کرتے رہتے ہیں, جب وہ تنقید کرنے پہ آتے ہیں تو تمام تر زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں, اور یہی حالت تعریف میں ہوتی ہے. مشکلات ہیں, یقیناً معاشی مشکلات ملک کی ہیں, لیکن اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام حکمران ہیں. نہ پریزیڈنٹ مشرف کے 10 سالوں میں کوئی ٹیکس ریفارم ہو سکی, اور ٹیکسز کو ریشنلائز کر کے ٹیکس نیٹ ورک وہ بھی نہیں بڑھا سکے. اور اس کے 13 سال بعد تو بالکل اندھیر نگری اس طرح ہو گئی ہے کہ جب پریزیڈنٹ مشرف نے اقتدار چھوڑا تھا تو $34 بلین ملک کا فورن ڈیٹ تھا. آج اگر $115 بلین ہے تو یہ جو 13 سالہ جمہوریت ہے, انہوں نے اس میں تقریباً $85 بلین کا اضافہ کیا ہے. تو یہ اس لیے ہوا کہ نہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکے, نہ ٹیکس ریفارمز کر کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا سکے. تو جب انکم سے اخراجات زیادہ ہوں گے تو تمام لینڈر انسٹیٹیوشن جو دنیا میں ہیں وہ تمام تر اپنے قرض کو واپس لینے کو انشور کرنے کے لیے ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. جب سکوک بانڈ بیچے گئے تھے اور موٹر وے اور پی ٹی وی کے ایسٹس اور باقی چیزیں گروی رکھی گئی تھیں, اس وقت بھی یہی تنقید ہوتی تھی کہ ملک کو گروی رکھا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک اور المیہ رہا ہے کہ تمام حکومتیں جب ان کے اداروں کو بیل آؤٹ کرنا ہوتا تھا اپنی فارمڈ پالیسیز کی وجہ سے, جب وہ نان پرفارمنگ انسٹیٹیوشن بن جاتے تھے, PIA ہو, ریلوے ہو, سٹیل مل ہو یا باقی تمام ادارے ہوں, تو ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے اندھا دھند قرض لیا جاتا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے. بلکہ ایک دفعہ تو یہاں تک بھی ہوا تھا کہ ایک انکم سپورٹ کے لیے 54 ارب روپے قرض مانگا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ ریفیوز کیا. پھر لاہور میں ایک پارک میں واک کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد انہیں تبدیل کر کے وہ ریلیف دوسرے پریزیڈنٹ سے لے لی گئی. تو جب حکومتیں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بینکوں سے اس طریقے سے اسٹیٹ بینک سے لون لیں کہ نہ وہ ٹیکس ریفارم کی طرف جائیں, نہ اخراجات کو کم کرنے کی طرف آئیں, اور اس طرح کے پیرامڈز بنائیں جو جو معیشت پہ مزید بوجھ ڈالتے چلے جائیں, تو پھر اس طرح کی جو سختیاں ہیں وہ ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ مجھے معیشت کی سمجھ نہیں ہے, ملک کی معیشت کی, میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ بینک کا معاشی بل ہے, اس پر حکومت کو چاہیے ایک ان ہاؤس ڈیبیٹ کرائے, اور جتنے ملک میں ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کر ایک سیمینار کرا لیں, ایک ڈیبیٹ کرا لیں, اور پھر اگر اس کے کوئی نقصان کارنرز ہیں ان کو سٹریٹن کرنا ہے تو کر لیں. یقیناً یہ قرض سے معیشت چلانے کے جو طریقے ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ حکومتیں انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. عظمہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن بڑی اہم بات کہیے صداقت بھائی, معاملہ کیا ہے بھائی آپ کے ساتھ
اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے اسمبلی میں بحث کرائیں, ایک ایک نقطے پر بات کریں, پھر اس بل کو پاس کرائیں, آپ اس پہ بحث کرانے کو تیار دیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن کا مسعود رویہ ہی غیر سنجیدہ ہے. یہ معیشت پہ سیاست کرتے ہیں, خود یہ سارے انہی چینلز سے یہ اپنے معاملات حل کرتے رہے. آج اگر اسٹیٹ بینک اٹانومی اس کو دی جا رہی ہے تو یہ ہمارے خلاف جاتی ہے, ہماری گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے. ہم ان نیسیسری اب اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے, اور یہ پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں اٹانومی آف سینٹرل بینک ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈیو پروسیس تو کریں صداقت بھائی, ڈیو پروسیس تو کریں. جی سنیں ہمارے یہ سارے دیکھے بالے لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی طریقہ ہے. جب ہم فیکٹرز پہ گئے تھے انہوں نے کہا تھا نواز شریف کے کیس معاف کروا دیں, نیب کا قانون ختم کر دیں. آج اگر ان کو ہم انوالو کرتے ہیں تو وہ یہ سوائے ان کے یہ تو انہوں نے تو اپنا پیسہ حلال کرنا ہے, اور آپ سن بھی رہے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ڈیلیں مانگتے پھر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر سنجیدہ قسم کی اپوزیشن ہے. ہاں اگر کوئی سنجیدہ ان کا معاملہ ہو پارلیمنٹ میں کل بل آئے گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں غیر سنجیدہ اپوزیشن ہے, اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اپوزیشن کو انگیج بھی نہیں کیا اس ڈسکشن میں جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں. عظمہ, اتنی غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں یہ آپ کو؟ نواز شریف صاحب کے آنے کی تاریخیں ضرور موجود ہیں. جب اتنی غیر سنجیدہ لے رہے ہیں اور آپ کی فالوئنگ بھی ہے, عوام بھی آپ کے ساتھ ہے, فیوریبل کنڈیشنز ہیں, کر لینا پھر. اب کچھ تو کر لیں, آپ لوگ آ جائیں, کچھ کر لیں, سڑکوں وڑکوں پر نکل آئیں. مسعود, مجھے بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے. صداقت صاحب 2 دفعہ بول چکے ہو, جنرل صاحب نے بھی بات کر لی ہے. مجھے صرف میں جلدی کوشش کروں گی کہ بہت اہم حقائق ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جائیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ واقعی محمد شاہ رنگیلا کی جو حکومت ہے, جس میں جوکر اور یہ سارے بیٹھ کر تماشا بناتے ہیں پاکستان کے عوام کی مزریز کا, روٹی کم کھاؤ, غربت تو ہے ہی نہیں ہے, فلانا ہی نہیں ہے, جن کے دور حکومت میں پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے مائیں بچے بیچ رہی ہوں, جن کے دور حکومت میں خودکشیاں جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ جائیں, جن کے دور حکومت میں خود لوگ کہیں کہ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, اور وہ اس کا اظہار صرف سروس کے ذریعے نہیں, پھر ووٹ کی طاقت کے ذریعے بھی کر رہے ہوں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ ہمیں پوچھے گا. اللہ تو ہمیں پوچھے گا جو ہم نے کیا ہے, لیکن جو آپ نے کیا ہے نا اس کا تو آپ کو پتہ نہیں. اللہ کو پوچھتے جو ہے وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا, اور آپ پوچھنے کا آپ کیا جواب دیں گے کسی کو؟ آپ اللہ نہ لوگوں کو یاد کرایا کریں. تسبیح پکڑ لینے سے انسان جو ہے نا وہ سادھو نہیں بن جاتا. اب 2-3 باتیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے قرضے لیے, ہم نے اگر قرضے لیے تو ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگائے, ہم نے ملک میں اندر دہشت گردی ختم کی, ہم نے ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. آج جو 92% کے قریب آپ کے بجٹ کا جو ہے وہ قرضے انہوں نے لے لیے ہیں, وہ کہاں لگائے ہیں؟ بھنگ پالیسی پہ لگائے ہیں. وہ جو فیکٹریاں انہوں نے چرس کی لگانی تھی اس پہ لگائے ہیں. کہاں لگائے کہاں ہیں؟ یا پناہ گاہوں لنگر خانوں پہ لگائے ہیں, وہ بھی بائی دا وے سیلانی کی ہیں, وہ بھی ان کے اپنے نہیں ہیں. تو یہ کسی کو بات کرنے سے پہلے نا یہ پاگل نہ سمجھا کریں, پاکستان کی قوم پاگل نہیں. اور جنرل صاحب کے لیے صرف ایک جملہ عرض ہے کہ جنرل صاحب ذرا حقائق چیک کر لیجئے. ہم نے اپنے دور حکومت میں 18,000 ارب سے شروع کیا تھا, اور ہم اس کو 36,000 ارب کے اوپر لے کے گئے تھے. ہم نے جو ہے وہ 100% ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا تھا. اس کے بعد یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا, ہمارے دور حکومت میں جی ڈی پی 5.8 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, مہنگائی 3% پہ چھوڑ کے گئے تھے. اب جو انہوں نے جس نئے پاکستان کی سٹوری سنائی ہے, میں تو 1000 دفعہ کہتی ہوں, وہ حوروں کا ٹیکہ لگانے کے بعد شاید نظر آتا ہے وہ پاکستان. عام آدمی کو وہ پاکستان نظر نہیں آ رہا. ان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ 60% سے زیادہ ڈکلائن ہے. ان کے دور حکومت میں جو ہے ہم نے اپنے دور حکومت میں 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تھا. ان کے دور حکومت میں 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے گئے ہیں, اور معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. پاکستان ترقی کر رہا تھا ان کے نئے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے عظمیٰ, مجھے ایک بریک لینا ہے. آپ نے تفصیل سے اپنی بات کی, لیکن میرا سوال آپ سے یہی تھا, جو تصویر آپ اس وقت پاکستان کی مجھے دکھا رہی ہے, میں تو ڈر رہا ہوں, ہال رہا ہوں میں, اور آپ لنڈن میں بیٹھے میں آئے نا, بنے لیڈر بنے. پھر ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, جہاں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں, سیاست میں ہلچل ہو جائے گی اور نہ جانے کیا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے آج اس پر گفتگو کی ہے, وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو, اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں.
ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے. ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو, فلانے کو عزت دو. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. اندر سے ان کے پیٹ میں درد ہے, میں اب اتنا لائیو ٹی وی چینل پہ نہیں بتا سکتا. نواز شریف آتا ہے, آئے نہیں آتا, دفعہ بلا نہ آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. 1 مہینے سے وہ پھنسا ہوا ہے اندر. 1 وے ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو, آپ بتائیں کس دن آنا چاہتے ہیں, اس دن کا آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دیتا ہوں. عمران خان ڈھنکے کی چوٹ سے 5 سال پورے کریں گے. کھل کے حکومت سامنے آئی ہوئی ہے جی, جب آنا ہے واپس آئیے. اور شاید اس کانفیڈنس کی ایک وجہ ہے. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2022-2026 جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی دے دی گئی ہے, اس میں محور بنا دیا گیا ہے ایک عام آدمی کی استطاعت کار کو کیسے بڑھانا ہے, ملک کو کیسے ترقی دینی ہے, معیشت کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے. اس میں پھر پاک فوج کی طرف سے اس کی ریکگنیشن بھی آ گئی کل ایک ٹویٹ کے ذریعے. تو یہ تو عمران خان حکومت کو مزید مضبوط کرتا ہے, ہمیں مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تمام عمل. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی مسعود, میں نے اس کو صحیح پڑھا تو نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا وہ انیشیٹیوز لینے جا رہے ہیں. معیشت کو مضبوط کرنا کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے خد و خال ویسے سامنے نہیں آئے, میں صرف ایڈ کر دوں, مگر موعد یوسف صاحب اور حکومت کی طرف سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا محور اب یہ ہے کہ معاشی اسٹیبلٹی کیسی ہوگی, ایک عام آدمی کی جو استطاعت کار ہے وہ کیسے بڑھے گی, وہ کیسے زیادہ پروفیشنل ہوگا. تو یہ محور ہوگا اب اس کا. میرے خیال میں اسی لیے لوگ ان کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو, کہ وہ ملک میں معاشی اسٹیبلٹی لائیں اور ایک عام آدمی کی استطاعت کار اور اس کی معاشی حالت کو بہتر بنائیں. جو حکومتیں ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہیں ان کو ووٹ میں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے, اور جو اگر کوئی بڑی کامیابی آج تک ہوئی تو نہیں زیادہ, لیکن جو قدریں بہتر ہوتی ہیں تو ان کو لوگ ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کسی حد تک. اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سلیکٹڈ حکومت کا ساتھ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہی. ان کی سورن ڈیوٹی ہے, ان کی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ حکومت وقت کا ساتھ دیں اور حکومت وقت کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہر سلیکٹڈ, آپ کو سلیکٹڈ ہی میں نے کہا ہے جی, میں نے نہیں کہا, آپ نے سلیکٹڈ منہ سے نکلا, آپ کو سننے میں مسئلہ ہے. میں نے تو الیکٹڈ کہا ہے. مجھے سننے میں مسئلہ ہے مسعود. بہرحال نہیں, کوئی بات نہیں, سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. سر آگے بڑھیں سر, کوئی بات نہیں. میں نے یہ کہنا میرے کانوں میں مسئلہ یہ تو نہ کہا ہے کہ تمام, آپ بی اگر تھوڑا سا حوصلہ کر لیں, مجھے بات کر لینے دیں, مائک آپ کو مل جائے گا, جو دل ہے کہیے گا. بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں, کسی بھی الیکٹڈ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کھڑے رہنا از دیئر مورل ڈیوٹی, دیئر سورن ڈیوٹی, دیئر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. تو اس میں کوئی ایسی ایب نارمیلٹی نہیں ہے جس کا اتنا شور مچایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ یا ایوانوں میں ہوگا, اور اگر انتخابات ہوئے تو لوگ, ارلی انتخابات کال ہوئے تو لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. رہا نواز شریف کی واپسی, ویل آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کن شرائط پہ واپس آئیں گے. اور ہلہ گلا بہت ہے سیاسی منظرنامے پر, بہت ساری اسپیشل فلائٹس بھی جا رہی ہیں, بہت سارے پیغامات بھی جا رہے ہیں, ادھر سے بھی کچھ مطالبات آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے عدم اعتماد کے لیے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا کارنامہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیل جائیں گے, ساری یا جو بھی ڈیو پروسیس ہے وہ پورا کیا جائے گا. نواز شریف صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں, آپ یہ منی بجٹ بھی لے کر آ جائیں, آپ اس کو پاس بھی کروا لیں, اسٹیٹ بینک کا قانون بھی کروا لیں, آپ سب کچھ کر لیں, لیکن جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر آپ کی جو مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے, کے پی الیکشن کا پہلا مرحلہ اس کا عینی شاہد ہے, بائی الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو یہ جو پالیسیز بنی ہیں, بنی تو آپ کے دور میں, لیکن لگتا ہے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. جی مسعود صاحب, ایک تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی آپ نے بات کی ہے, یہ 2014 سے کوششیں ہو رہی تھی, لیکن آپ کو تو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, پیچھے ڈان لیک ہوتا تھا, کبھی انڈیا کے بیانیے یہاں چلتے تھے. بہرحال اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, اس میں جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے, یہ جنرل صاحب سمجھتے ہیں ڈیفنس اینڈ ٹیررزم کے علاوہ
اب اس کو اکنامک سیکیورٹی اور اس میں اکنامک سیکیورٹی میں جس طرح فوڈ سیکیورٹی ہوگی، ہر آدمی کے لیے منیمم لیونگ سٹینڈرڈ انشور کرنا، اس کے علاوہ آپ کا پانی کا سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، آپ کی ہیلتھ کی سیکیورٹی، یہ اب ریاست ذمہ داری لے گی اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے. اچھا مجھے ایک بات اور بتا دیں، اس کا نام آپ نے سیکیورٹی پالیسی کیوں رکھا؟ اس کا نام آپ نے نیشنل پالیسی کیوں نہیں رکھا؟ پارلیمنٹ میں لے کر آتے، جنرل صاحب کو بھی پتا ہوتا، عظمہ کو بھی پتا ہوتا، مجھے بھی پتا ہوتا، آپ کو بھی پتا ہوتا اس کے اندر کیا ہے، سب کو پتا ہوتا. کبھی بنا کرتے تھے نا پاکستان کا 5 سالہ پروگرام، 10 سالہ پروگرام، 15 سالہ پروگرام، یا اسی طرح کا کوئی پروگرام ہوتا تو پتا ہوتا. یہ سیکیورٹی پالیسی کیوں اتنی آپ نے اس کو بند کر کے کیوں رکھا؟ یہ آپ کو سیکیورٹی سن لینا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کو فوڈ سیکیورٹی کیوں کہتے ہیں؟ یہ سیکیورٹی کے ڈائنامکس اب چینج ہو گئے. اب معیشت جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کو انشور کرتی ہے. ڈیفنس، وہ ایک الگ اصطلاح ہے سر. ٹیررزم، اگر فوڈ سیکیورٹی، انوائرمنٹ سے، اگر فوڈ سپلائی چین کے بارے میں پڑھا ہوا ہو، یقینی پڑھا ہوا ہوگا، معلوم ہوگا، آپ پروفیسر ہیں آپ، وہ ایک الگ اصطلاح ہے، وہ اس کا اس سیکیورٹی سے تعلق نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں. انوائرمنٹ کی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ کی سیکیورٹی، آپ کی سیفٹی، آپ کا ٹیررزم اور آپ کا جو ٹریڈیشنل ڈیفنس ہے، ان کو ملا کے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے وزیر اعظم عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں یہ جو پالیسی ڈاکیومنٹ ہے، یہ اگلی 2-3 دنوں میں پبلک میں آ جائے گا. پھر آپ اس پہ ڈیبیٹ کیجئے گا اس میں ورڈ سیکیورٹی کیوں ہے. اب میں اگلی بات کرتا ہوں نواز شریف صاحب کی کیا سیکیورٹی اور کیا انسیکیورٹی ہے. مسعود آپ کو یاد ہے نا 2019-20 میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ان کی ہیلتھ بہت بری ہے، خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے ان کو جانے دیں. پھر آپ کو کہا گیا ان کی انٹرونشن ہونی ہے، سرجری ہونی ہے، تو وہ کووڈ ہے تو اس لیے وہ سرجری نہیں ہو رہی. پھر کہا گیا کہ جی ان کی یہاں ان کو انصاف نہیں ملے گا اس لیے وہ نہیں آ سکتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ببر شیر آ رہے ہیں، تو وہ درمیان میں وہ کہاں گیا؟ علاج کہاں گیا؟ آپ نے سوال نہیں پوچھا. وہ جو سرجری ہونی تھی وہ کہاں گئی؟ تو یہ سارا ایک کون نہ مر جائے خدا کرتے ہیں قتل اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. سب کچھ آپ سے کہتے ہیں، آپ مان بھی لیتے ہیں، جانے بھی دیتے ہیں. جو کہتے ہیں بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی بیمار ہیں جانے دیں، کوئی بات نہیں، غلط ہے یار. جانے دیں. ہم انسانی ہمدردی، ساری باتیں انسانی ہمدردی، انسانی زندگی، ایک بزرگ شہری کا لحاظ کیا. ہم غلط تھے، ہم معافی مانگتے ہیں. ہمیں بدلحاظ ہونا چاہیے تھا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کا لحاظ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آج وہ کہاں گئی سرجری؟ آج تو وہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ذرا ڈیل کا کوئی اشارہ ملے، کوئی کہے کہ آپ کے پیسے آپ سے نہیں لیے جائیں گے. تو بہرحال یہ دے اسٹینڈ ایکسپوز. میں عظمہ کی طرف بھی آتا ہوں. فارغ ہوئے، میرے خیال میں وہ 70-80 سال کے لوگ جو جیل میں اس وقت بند ہیں، نہ جانے کب ان کی سزائیں ختم ہو جانی چاہیے تھیں، بیچاروں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. کاش یہ انسانی ہمدردی ان کے لیے بھی ہوتی، ان کے لیے بھی یہ محبت ہوتی، ان کے لیے بھی یہ جذبہ ہوتا، بڑی خوشی ہوتی. مگر عظمہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، کل معید یوسف صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے دور میں بھی اس پر کام ہوتا رہا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کام ہوتا رہا. وہ تمام ریکمنڈیشنز ہم نے جمع کر کے ایک جامع پالیسی دے دی ہے اور اس کا ریویو ہوگا، ہر سال ریویو ہوگا. ہر 5 سال کے بعد نئی حکومت آئے گی، وہ ریویو کرے گی. تو ایک اچھی چیز تو ہو گئی ہے نا؟ نہیں، پہلے تو یہ ولولہ انگیز جو قیادت عمران خان کی پہ ہوا ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ جو خفیہ طریقے سے آئے ہیں نا، اور میں نے آج جنرل صاحب کے ساتھ بالکل جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنی، انہوں نے میرا آج دل خوش کر دیا ہے کیونکہ ان کے منہ سے سچ نکل آیا آج. سو یہ جو جس خفیہ طریقے سے آئے ہیں اسی طرح کے خفیہ کام کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ ایک تو جو ہر چیز کے ساتھ سیکیورٹی لگا کے جو اپنی سیکیورٹی یہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ بڑا بھونڈا طریقہ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کی زکوٰۃ اور خیرات کھانے والی وہ منی ٹریل تو ہے نہیں جس کو یہ چھپا لیں گے. یہ پاکستان کی ریاست کی جو ہے وہ پالیسی ہوگی. تو جو جب پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہے تو اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کیسے آن بورڈ ہو گئے؟ کیا آپ نے اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لے لیا؟ کیا آپ نے معاشی ماہرین کو آن بورڈ لے لیا؟ آپ تو جو جس میٹنگ کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں نہیں آئی تھی اپوزیشن، اس میں تو آپ کے اپنے وزراء نہیں آئے تھے، اور آپ کی جو جی ڈی اے کی ممبر تھی انہوں نے باہر نکل کے جو توا لگایا تھا نا آپ کی بریفنگ کا، انہوں نے کہا دروازے بند کر کے رکھا کریں اور گیس بند کر لیا کریں. یہ تھی آپ کی پالیسی. ایک منٹ میں بتا رہی ہوں، میں آ رہی ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہر چیز کو سیکیورٹی کے نام کے پردے کے نیچے ڈال کر جو بیساکھیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا،
مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ شیخ رشید کا ایک بیان آپ نے وہ نہیں دکھایا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ادارے 20 سال کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں اور وہ بنا چکے ہیں عمران خان کو لانے کے لیے. اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کے اوپر کوئی دفاعی تجزیہ کار کیوں نہیں کہتا کہ یہ ہمیں غلط بلیک میل کیوں لا رہا ہے سیاست کے اندر اور کیوں کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی پالیسی بنی؟ ایک منٹ مسعود مجھے بھی بڑی بات پوری کر لینے دیجئے. جو جس نے کہنا تھا کہہ لیا نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر تھے کمپیریٹیولی، ان سے تو خیر بہت ہی بہتر تھے، تب خیال جب یہ کہا گیا کہ جی معاشرت کے حالات پہ بڑی ہمیں جو ہے وہ پریشانی ہے، بڑی تشویش ہے، بڑا فلانا ہے. اور آج جہاں پاکستان کے حالات کھڑے ہیں، معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، ہمارے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اداروں کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اب کسی کو تشویش نہیں ہو رہی، اب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، اب سب ٹھیک ہے. تو یہ میں یہ یاد رکھیے گا، ان تمام یہ جو آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو گروی رکھنے کی بات ہے، جو اسٹیٹ بینک کو اس طرح کی اٹانومی دینی کہ وہ بالکل پاکستان کے انڈر نہیں ہوگا، اور پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا چیلنج کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی سورینٹی امریکہ کے کسی اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ ہونے تو جا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اس کے اوپر میں آپ سے پوچھا تھا نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آخری بات کر لینی دیجئے مسعود. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. اور آخری بات، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ تمام ملزم بھی ہیں، وہ تمام مجرم بھی ہیں، گالیاں بھی ان کو پڑنی ہیں، بد دعائیں بھی لوگ ان کو دیتے ہیں اور ان کو ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ نے پاکستان کو جن حالات میں اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آیا، فیٹف کے اندر ہم اس کو وائٹ میں لے کے آئے، ترقی کرنے، ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہا، پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے لگائے، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی. لیکن وہ حکومت اچھی نہیں لگی اور اس حکومت کا پیک اپ ہونا تھا. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ شیر آ رہا ہے، تو شیر تو جب آتا ہے تو گیدڑ چیخیں مارتے ہیں. جلدی بلائیں نا، ہمیں کیوں موقع دے رہے ہیں؟ چلتے رہو. ہمیں 1.5 سال پہلے سے بہت اچھی بات آپ نے ان کو دہشت گردی کراچی آپریشن بھی کیا، آپ نے آپریشن کیے، آرمی کے ساتھ مل کے کیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیے، آپ نے سب کچھ کیا. اور پورے ملک نے، ادارے بھی تھے، حکومتیں بھی تھیں، سب ساتھ تھے. آپ لوگ ساتھ چلتے رہے، پھر نئی معاملات بنا آپ کا اور پھر جو کچھ ہوا. مگر یہ جواب میرے پاس نہیں ہے جنرل صاحب کہ ایک چیز جس کو ابھی دیکھا نہیں، جس کے بنیادی خد و خال ہمارے سامنے ہیں، اپوزیشن کو اس پہ پرابلم ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو اس میں لے کر کیوں آ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں مسعود، بات یہ ہے، پہلی بات ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کمپریہنسو سیکیورٹی کا which takes care of all aspects of human security, citizens کی سیکیورٹی، چاہے وہ ہیلتھ ہو، روزگار کی سیکیورٹی ہو، انکمز کی سیکیورٹی ہو، جان و مال کی سیکیورٹی ہو، انٹرنیشنل سیکیورٹی ہو، ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہو. تو یہ تمام جو ایک کمپریہنسو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کے تحت ایک کمپریہنسو پالیسی بنانا از اے وائزر تھنگ. اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، جب سامنے آئے گی تو اس کو دیکھیں گے. عظما بی بی نے تو اچھے بھلے پروگرام کو ساس بہو کا جھگڑا بنا دیا ہے. اٹ از بیٹر ٹو ٹاک لاجک، اور لاجیکلی بات کریں. جو بھی آرگومنٹ ہے، بجائے اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں. میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے معیشت سے؟ جنرل صاحب ذرا خالی نے کہیں گوگل کھولیں اور چیک کریں کہ جو برطانیہ کا ویلفیئر نظام ہے اس کو مجھے کہنا پڑے گا نا، سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں. کیا تعلق ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو معیشت کا کیا پتا ہے؟ کیا پتا ہے آپ کو معیشت کا جنرل صاحب؟ کمال ہے. ازما واپس آتا ہوں، آپ میرے سیاستدان ہو کے بات کرنا بہت اعتراض ہے. آپ کے پاس معیشت کی سینس ہی نہیں ہے، معیشت کی سینس ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں معیشت کیا ہوتی ہے. آپ آج معیشتدان بنے ہوئے ہیں. ازما واپس آتا ہوں، جنرل صاحب کو بات کرنے اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مجھے پاس لاجک نہیں ہے. آپ لاجک بتا دیں نا، آپ بتا دیں آپ کی معاشی کیا بیک گراؤنڈ ہے. ایک لائٹلی انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے ازما، ہمیں ان حالات میں لانے والے آپ لوگ ہیں. مسعود مجھے ایک جملہ بولنے دیں. نہیں غلط بات ہے، انہوں نے غلط بات کی ہے، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، لیکن اس طرح نہ کیا کریں. چلیں آپ کا اعتراض پہنچ گیا، جنرل صاحب تک پہنچ گیا، بات کر لینے دیں پلیز. جی جنرل صاحب یہ پالیسی آ گئی ہے، بلاول صاحب کیمپ لگانے جا رہے ہیں، اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے. وہی سوال، مسعود رضا، ایک چیز تو ہو گئی ہے نا، اب آگے تو بڑھنا چاہیے. مسعود رضا پلیز، مسعود رضا conduct the program yourself rather than handing it over to this خاتون.
آپ بات کنٹرول آپ کریں, جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب دیں. شی کین ریفر ٹو می. آپ سب میرے لیے محترم جنرل صاحب, جب میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا, میں بات ہی نہیں کر رہا عظما سے, اور وہ خواہ مخواہ 3 دفعہ میرے ریفرنس سے بات کر چکی ہیں. اگر وہ اتنی آج خوش ہیں میری بات سے, جواب پر آ جائیں, ٹائم کم ہوتا ہے. the patience to listen to me. ہاں, تو بات یہ ہے کہ کمپریہنسو سیکیورٹی میں اگر کوئی لاجیکل پلانز بن رہے ہیں تو the nation must appreciate it. اسی کی ملک کو ضرورت ہے, لیکن اس پر بات تب ہو سکے گی جب اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کمپریہنسو اٹ از, اور وہ تمام تر سیکیورٹی کے ایسپیکٹس کو کس طریقے سے سیف گارڈ کر رہی ہے. تو اس پہ ان دا ایئر تو کوئی کامنٹ کیا نہیں جا سکتا. مسعود میں نے ایک چلیں, آپ ان سب کو روکنا چاہتے ہیں, مجھے صرف ایک جملہ بولنے دیں. مسعود صاحب, یہ تمام صورتحال نہ ہوں. مسعود صاحب صرف ایک منٹ مجھے ایک جملہ بولنے, جلدی بولیں. ایک جملہ. میں عظما صاحبہ جو چیلنج کر رہی تھی معیشت کا, جس ملک میں نواز شریف صاحب رہتے ہیں, انہیں پوچھئے وہاں جو لوگوں کی پروٹیکشن کا نظام ہے اس کو سوشل سیکیورٹی سسٹم کیوں کہتے ہیں, ان کو جواب مل جائے گا. ان کو سیکیورٹی سے الرجی ہے, لیکن یہ نواز شریف جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی جو ان کا ویلفیئر نظام ہے اس کو سوشل سیکیورٹی سسٹم کہتے ہیں. ان کو نہیں پتا, گوگل کر کے چیک کر لیں. نہیں گوگل, ایک منٹ, ٹھیک ہے, گوگل کرنے کی میں اس میں مزید بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں سوال پر آ رہا ہوں. ایک منٹ, میں سوال پر آ رہا ہوں. مسعود ایک منٹ, نواز شریف سے کہیں نا وہاں ان کو اعتراض کریں نا, برطانیہ میں اعتراض کریں گے اور اپنی بات بھی کر دیجیے گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بتاتی ہوں, حوصلہ. مسعود مجھے بات تو کرنے دیجئے پلیز. چلیں عظما بھی بتائیں. وہ حوصلہ نہیں کہا میں نے, دار والا. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے گوگل کرنے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا کو پتا ہے وہاں پر معاشی پالیسیاں کون بناتا ہے, وہاں پر گورنمنٹ کون چلاتا ہے, اور کون یہاں وہ جو ہے مسلمان بھی رہتے ہیں. وہ نہیں یاد رہا. سیکیورٹی سے مجھے محبت ہے, جو میں نے میں تو مان رہا ہوں نا, میں تو ان کے نظام کو مان رہا ہوں. آپ نے اعتراض کیا تھا کہ سیکیورٹی کا ورڈ کیوں یوز ہوا. اب اس بات کا جواب دیں. ایک بریک لینے دیں عظما, بریک لینے دیں, اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. مختصر سے بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز رہیں وہ بہت خراب رہیں, ملک کو کہ عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے پورا ملک یہ جانتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ اب IMF کے پروگرام میں جانا ہے, اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں. اور جو یہ نیشنل سیکیورٹی والا جو ہم نے گفتگو کی, اس پہ بات کی, اس پر حکومت کو تمام چیزیں وہ سامنے لے کر آنی چاہیے اور اس پر کھل کے بحث کرانی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.